इंग्लिश टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर। आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हमीद साहब। अब्दुल हमीद साहब बेसिकली एक प्रोफेसर हैं और सच्चे सर्विस कॉलेज में आप अपने जो है ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। अब्दुल हमीद साहब बेसिकली जो मैंने उनका इंटरव्यू लेना चाहा और मैं उसमें इंटरेस्टेड रहा, उसके कुछ रीज़न्स हैं। नंबर 1 रीज़न ये है कि आप एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और आप से जब मैंने पूछा कि आप करते क्या हैं तो पता लगा कि आप किसी ज़माने में कुर्सियाँ और चरपाइयाँ बुना करते थे। कैन यू बिलीव इट, एक कुर्सियाँ और चरपाइयाँ बुनने वाला शख्स आज एक प्रोफेसर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तालीम किसी की मेरास नहीं है और ये बात हकीकत भी है। तालीम कहें या इल्म कहें, बात तो एक ही। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इनके कारनामों की, तो कारनामों की बहुत बड़ी लिस्ट आ जाती है, लेकिन हम उसमें से 1-2 आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। नंबर 1, इन्होंने एक ऐसे एक बुक लिखी जो कि ऑस्ट्रेलिया में पब्लिश हुई। उस बुक का नाम था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का अखलाक कुरान और बाइबल में। एक आपने ये बुक लिखी। इसके अलावा आपने एक ऐसी डिवाइस बनाई जो कि उस डिवाइस का काम ये है कि अगर आपकी घर की जो है पानी की टंकी अगर भरने वाली है तो उस डिवाइस के ज़रिए से आपको पता लगेगा कि वो अलार्म बजा के बता देगी कि आपकी जो है टंकी भरने वाली है, लिहाजा अपनी टंकी को बंद कर दें। इसके अलावा अब्दुल हमीद साहब एक वेब डिज़ाइनर भी हैं और आपने 2 जो है सॉफ्टवेयर्स बनाए। जब अपने कैरियर का आगाज़ किया आपने, तो आप एज अ क्लर्क की हैसियत से एक सरकारी महकमे में थे और आपने 17 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। 17 साल आप एक ही जगह पर रहे। 17 साल में हर शख्स तकरीबन वो अपने हौसले पस्त कर चुका होता है और वो कहता है बस ठीक है, 17 साल तो हो ही गए, अब ज़िंदगी कितनी बाकी रह गई है, 60 साल यहीं गुजारेंगे और बस यहीं से रिटायरमेंट हो जाएंगे। और साथ के साथ आप एक इज़्दिवाजी ज़िंदगी में मुंसलिक हुए, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और 2015 में आपने लेक्चरशिप के लिए दोबारा अप्लाई किया और आप लेक्चरर हुए। अब्दुल हमीद साहब जैसे लोग हमारे मुल्क और कौम का सरमाया हैं। ये आपके लिए और हमारे लिए एक ज़िंदा मिसालें हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने तालीम को अपना ज़ेवर बनाया और आज एक आला मकाम हासिल किया। इन्होंने ये कहा ज़रूर कि स्किल, नो डाउट कि स्किल इज़ अ किंग, यानी कि अगर हम बात करें कि अगर जो है जहाँ पे हुनर एक बादशाह है, वहाँ तालीम भी एक ज़ेवर की मानंद है। अगर हम तालीम को अपना ज़ेवर बना लें तो तालीम हमें नीचे से उठा के और आसमान तक पहुँचा देती है। तो ऐसा लोगों की कदर करनी चाहिए हमें, और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी इन जैसे ही बने। तो चलते हैं अब्दुल हमीद साहब की तरफ। अस्सलाम व्यूअर्स, तो मिलते हैं अब्दुल हमीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सर पहले तो मैं आपको बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। और सर ये बताइए, आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये मौका दिया है। जनाब, मैं एक सिंध के इंटीरियर इंतहाई देहात का जो इलाका है वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। कोट ग़ुलाम मोहम्मद वहाँ कहा जाता है। मेरी बुनियादी तालीम जो है वो मैट्रिक वहीं से है। उसके बाद इंटर मैंने टंडो जान मोहम्मद से की। मेरे वालिद साहब प्राइमरी स्कूल टीचर थे। जब मैंने होश संभाला, यानी 82 में वो रिटायर हो चुके। अच्छा। तो बड़ी कसम पुरसी के हालात थे, बड़ी यानी कि गुर्बत कह लें, गांव देहात का माहौल। वहाँ पर हम चारपाइयाँ और कुर्सियाँ जो है वो बुनकर फिर हम उसमें गुजारा चलता था। उन्हीं हालात में जो है वो फिर तालीम हमने हासिल की। वहाँ हमारे एक उस्ताद हैं सर मूसा कुंवर साहब, उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया। वो हमें इंग्लिश पढ़ाया करते थे। तो वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली। उसके बाद फिर इंटर किया। तो उस दौर में जो है वो मुझे कुछ तालीम का जो है वो शौक़ था। तो रात के टाइम, रात को लेट आवर्स तक हम लोग जो है वो पढ़ा करते थे। फिर 98 में मुझे यहाँ हैदराबाद में एक सरकारी इदारे में एज अ क्लर्क जो है वो जॉब मिल गई। वहाँ 17 साल मैंने जॉब की। उसके बाद फिर 2015 में कमीशन क्लियर करके फिर एज अ लेक्चरर मैंने यहाँ से ज्वाइन किया। तो आप जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में थे, जहाँ पे आप क्लर्क एज अ क्लर्क थे, तो उसके बाद आप इस लाइन में कैसे आए? पीएचडी आपने किस तरह किया? असल में मैंने जैसे पहले आपको बताया कि मैट्रिक से ही जो है वो मुझे तालीम का शौक़ था। तो लेट आवर्स में रात 2 बजे 3 बजे इवन के फजर तक जो है वो हम स्टडी किया करते थे, मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ा करते थे।
تو اس کے بعد جب ایز اے کلرک میں یہاں پر آیا تو میرے دل میں ایک دعا اٹھتی تھی کہ یا اللہ کیا میں ہمیشہ کلرک ہی رہوں گا. اچھا صحیح. تو ایک اور بڑی دلچسپ بات کہ مجھے بڑا یہ فیل ہوتا تھا کہ جب میں جاب نہیں تھی تو ہم ڈاکومنٹس اٹیسٹ کروانے کے لیے 17 گریڈ افسر کے پاس جانا ہوتا تھا. تو پھر بعد میں بڑے دل میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ میں بھی اسی طرح 17 گریڈ سے جو ہے وہ اٹیسٹ کروانے کے لیے جا رہا ہوں تو میرے بچے بھی اسی طرح سے جایا کریں گے. تو یا اللہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ہمیں بھی جو ہے وہ موقع دیے. اللہ نے آپ کی دعا قبول کر اس کا. جی ہاں الحمد للہ. تو پھر یہ سارا اللہ کا فضل ہوا کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مختلف فیلڈس میں نے جو ہے وہ اسٹڈی کرنا شروع کیا, مختلف سبجیکٹس پڑھنے شروع کیے. تو پھر ایک سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے ہی یہ ایک رہنمائی تھی کہ اسلامیات میں نے جو ہے وہ پڑھنا شروع کی, اسلام کی اسٹڈی کرنا شروع کی. اور پھر ایم اے کا میرا شوق ہوا. ایم اے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے میں نے ایم اے کیا اور اس میں میری خاص توجہ جو ہے وہ اسلامیات پر ہی تھی, اسلامی اسٹڈیز پر. تو وہاں میں نے ریسرچ کا ٹاپک لیا. ایم اے میں ایک تھیسس میں نے لکھا اور اس میں نمایاں پوزیشن لے کر میں نے ایم اے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کیا. پھر اس کے بعد ایم فل پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہو گیا سندھ یونیورسٹی میں. تو اس طرح سے جو ہے وہ پھر مجھے ایک شوق یہ تھا کہ میں اسلام کو پڑھوں. تو جب اسلام کو پڑھتے پڑھتے پھر ایم فل پی ایچ ڈی لیول پر جب آئے تو پھر تھا کہ اب پڑھایا بھی جائے. میں نے جو چیزیں سیکھی ہیں پڑھی ہیں تو وہ دوسروں تک پہنچائی جائیں. تو پھر اس طرح سے جب جیسی کمیشن آیا تو پھر اچانک میں نے وہ ایک فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی الحمدللہ کمیشن بھی ہو گیا. اور پھر 2015 میں ایز اے لیکچرر جو ہے وہ میں نے کالج میں گورنمنٹ کالج میں جوائن کر لیا. آپ نے ویب ڈیزائننگ کے اندر سافٹ ویئر بھی بنائے؟ جی الحمدللہ. اصل میں نے 98 میں یہاں جوائن کیا تو اس وقت 98 میں کمپیوٹر کا زمانہ جو ہے دور نیا دور تھا. لوگ اس کو کمپیوٹر کو بڑی چیز سمجھتے تھے. تو اس وقت اللہ نے یہ ایک چیز ذہن میں ڈال دی کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کمپیوٹر کا ہی زمانہ ہوگا. ہر فیلڈ میں ہر جگہ صرف کمپیوٹر استعمال ہوگا. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے مختلف سینٹرز میں جو ہے وہ کمپیوٹر سیکھنا شروع کیا. مختلف لینگویجز کیے, مختلف کورسز کیے. مہران یونیورسٹی سے میں نے ایک ڈپلومہ کیا ویژول پروگرامنگ اینڈ نیٹ ورکنگ میں. پھر سندھ یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویشن کی کمپیوٹر سائنس میں. اس حوالے سے ہی پھر جو ہے وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا کام بھی کیا. کچھ سافٹ ویئر میں نے کمرشل لیول پر ڈیزائن کیے, بنائے اور پھر اس کو سیل بھی کیا. اس طرح سے ویب پیج ڈیزائننگ کا بھی کام کیا اور فوٹو ایڈیٹنگ کا جو وہ کام مجھے بڑا پسند تھا وہ کیا. لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد جب ایک سوچ چینج ہوئی, اسلام کی طرف رجحان زیادہ ہوا تو پھر اس کمپیوٹر کو چھوڑ کے اور پھر اسلامیات کی طرف جو ہے وہ آ گیا. اس دوران ایک اور آپ کو دلچسپ چیز بتاؤں کہ مجھے وکالت کا شوق تھا, جج بننے کا بڑا شوق پیدا ہوا. تو LLB کیا میں نے اسی حوالے سے. پھر سیشن جج سول جج کی پوسٹیں آئیں اس کے لیے میں نے اپلائی کیا. تو لیکن وہاں یہ کہ وہ انہوں نے شاید کسی وجہ سے جو ہے وہ مجھے کال ہی نہیں کی, ٹیسٹ کے لیے بھی کال نہیں ہوئی. اچھا. تو وہ اس وقت میں بڑا ڈسہارٹ ہوا تھا کہ میں نے اتنی محنت کی, اس کے لیے بڑی میں نے جو ہے وہ تیاری بھی کی تھی. لیکن پھر جو اس کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ میرا ذہن اسلامیات کی طرف آ گیا. تو پھر ایم اے اور ایم فل PhD اسلامی اسٹڈیز کی طرف. اچھا ہم کیا دیکھتے ہیں اگر آپ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ان کا دل نہیں لگتا پڑھائی میں, بچے کتراتے ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس کی ویسے تو بہت ساری وجوہات بھی ہیں, لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ ایک لفظ ہمارے استعمال ہوتا ہے پڑھائی. جی. کہ کالج میں اسکول میں پڑھائی ہوتی ہے, پڑھائی پڑھنے جا رہے ہیں. تو ایک بڑی دلچسپ چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے ہاں عامل حضرات ہوتے ہیں, جیت وغیرہ جو نکالتے ہیں, جو تعویذ گنڈے کرتے ہیں, وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پڑھائی کرتے ہیں. جی. وہ پڑھائی کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو کلائنٹ ہے, جو مریض ہے, اس کو سامنے بٹھاتے ہیں اور خود وہ پڑھتے رہتے ہیں. بالکل پڑھتے رہتے ہیں. اور وہ جو مریض ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیا پڑھائی کر رہا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں پڑھائی, یعنی وہ خود ہی پڑھ رہے ہیں, خود ہی سمجھ رہے ہیں اور خود ہی اس کو ختم کر رہے ہیں. تو یہ جو پڑھائی ہے ہمارے یہاں جو اسکول کالج میں جو ہوتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پڑھائی ایسے ہی ہے
یعنی وہ استاد ہی سمجھتا ہے، استاد ہی پڑھاتا ہے، پڑھتا ہے اور ختم ہو جاتی ہے. صحیح تو بات. اسٹوڈنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، صحیح اس کا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہی نہیں ہوتا صحیح. کہ وہ پڑھائی ہو کہہ رہی ہے. تو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ ہو انٹرسٹ؟ اس کے لیے جو ایک نقل کا رجحان ہے وہ ایک بڑا خطرناک پیدا ہو گیا ہے، نقل کا رجحان. تو وہ اس کو اگر ہم ڈیپ میں دیکھیں تو یہ ایک بڑا ایک سرکل ہے. یعنی نقل صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پیپروں میں نقل کر رہے ہیں. ہوتا کیا ہے بدقسمتی سے کچھ لوگ ایسا نہیں بھی کرتے، لیکن اوور آل جو پوزیشن ہے، معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ استاد جو ہیں وہ بک سے دیکھ کر نقل کر کے بورڈ پہ لکھ دیتے ہیں جی. اور اسٹوڈنٹ بورڈ کے دیکھ کر اپنی کاپی پہ نقل کر لیتے ہیں، صحیح اور پھر اسٹوڈنٹ اسی کاپی کو دیکھ کر اسی چیز کو نقل کر دیتے ہیں اپنی ایگزامینیشن کاپی پہ. صحیح بات. اور جو ایگزامینر ہوتے ہیں وہ اسی نقل کو دیکھ کر کہ وہ کورس کے کتاب کے مطابق ہے یا نہیں تو اس کو نمبر دے دیتے ہیں. یعنی ایک نقل کا سرکل چل رہا ہے. تو اس سرکل کو ہم نے توڑنا ہوگا. بالکل. پھر اسٹوڈنٹ کے اندر ایک موٹیویشن اور دلچسپی پیدا ہوگی. یعنی کہ ٹیچر کو چاہیے کہ وہ بورڈ پر صرف چند پوائنٹس لکھے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرے، صحیح اور کتابیں جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ کے لیے مددگار ہوں. صحیح. ایسا نہ ہو کہ وہ جو کتاب سے دیکھا ہے اس کو رٹا لگایا اور وہی لکھ لیا، بورڈ پر بھی وہی لکھا ہوا ہے، کاپی میں بھی وہی لکھا ہوا ہے اور وہی جو ہے وہ جواب لکھا گیا. ایسا نہ ہو. اسٹوڈنٹ کے دماغ کو، اس کی سوچ کو، اس کی عقل کو استعمال کیا جائے. صحیح. اسٹوڈنٹ کو یہ بتایا جائے کہ آپ اپنے دماغ سے یہ جو پوائنٹس ہم نے سمجھائے ہیں آپ اس کو اپنی طرف سے اس کو بیان کریں، اس کو لکھیں. اور جو دوسری جو چیز ہے وہ ہماری جو تعلیم ہے اس کا پریکٹیکل میں آنا چاہیے. جی. ہماری تعلیم ہم دیکھیں کہ میتھ پڑھاتے ہیں، جی. ہمارے اسٹوڈنٹس تقریباً فرسٹ کلاس سے میتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور جی. انٹر تک کنٹینیوسلی میتھ پڑھ رہے ہیں. لیکن جب انہیں کہا جائے کہ بازار کے اندر گھریلو اشیاء کے اوپر کہ 90 روپے درجن انڈے ہیں تو ایک انڈا کتنے کا ہو، ہاں جی. تو یہ سمپل یہ ڈیوائڈ کا کوسچن ہے. لیکن بچوں کو نہیں آتا. صحیح بات. کیوں نہیں آتا ہے کہ وہ انہوں نے جو میتھ کلاس میں پڑھا تھا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، صحیح. اس کو پریکٹس میں نہیں لے کر آئے. اسی طرح سے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، تو یہ چیزیں ہم کالج میں، اسکول میں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو عملی زندگی میں نہیں لے کر آتے. صحیح. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ ہمارا معاشرے میں دیکھیں کہ ہمیں جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے ہم ریڈی میڈ لیتے ہیں. وہ ریڈی میڈ کہاں سے آتی ہے؟ دوسرے ممالک سے. جی. صحیح بات. ایون کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہم دیکھیں، یہ شیمپو دیکھ لیں، جی. چائے کی پتی دیکھ لیں، صحیح. تو یہ صابن دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل کمپنیز کی ہیں. جی. ہمارا اپنا کیا ہے؟ صحیح بات. ابھی اس کرونا کے ماحول میں ہی دیکھ لیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ ایون یہ جو ماسک ہے جی. وہ ماسک بھی ہمارے پاس باہر سے آ رہے ہیں، صحیح بات. یعنی ہم وہ بھی نہیں بنا پا رہے ہیں. صحیح. تو ہماری تعلیم کا فائدہ کیا ہوا؟ تو یہ بالکل. تعلیم ہماری صرف وہی پڑھائی ہے، جس طرح سے وہ عامل پڑھ رہا ہے اور اس مریض کو پتہ ہی نہیں ہے، تو ایسے ہی پڑھائی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ایجوکیشن میں پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے. پریکٹیکل میں آنا چاہیے کہ جب تک ہماری اس پہ پریکٹس نہیں ہوتی صحیح. تب تک ہماری عملی زندگی میں، جب تک پڑھائی جو ہم اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، جب عملی زندگی میں اس کو نہیں لے کر آتے تب تک ہم اس پہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسٹوڈنٹ بھی انٹرسٹ نہیں لیتا کیونکہ پریکٹیکل لائف میں ہے ہی نہیں. جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے کہ اس سے پتہ ہے کہ ہمارے جو میتھ ہم پڑھ رہے جی. ہیں، جو الجبرا ہم پڑھ رہے ہیں، جی. جی. جیومیٹری جو پڑھ رہے ہیں، اس کا ہمارے عملی زندگی میں کہیں استعمال ہی نہیں ہے، بالکل. بالکل. تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور تیسری ایک اور جو بڑی اہم وجہ ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں تعلیم صرف حاصل کی جاتی ہے نوکری کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے. تو بچوں کو پتہ ہے کہ ہم نے میٹرک کرنا ہے، انٹر کرنا ہے، یا ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے. کس لیے بننا ہے؟ کہ ماں باپ پہلے اس کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں بیٹا ڈاکٹر بنو گے تو پیسے کماؤ گے، بالکل. انجینئر بنو گے تو پیسے کماؤ گے، اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے تو ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، یا کوئی ایسی فیلڈ جو ہے وہ بتا دی جاتی ہے. یعنی ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اسکول کالج میں پڑھنے کے بعد ہم ڈگری لیں اور اس کی بنیاد پہ نوکری لیں، اور وہ ہمارا مقصد پورا ہو رہا ہے تو پھر ہم زیادہ محنت کیوں کریں؟ جبکہ تعلیم اس لیے ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک اچھا انسان بن سکے، اشرف المخلوقات بن سکے. لیکن ہمارا مقصد صرف نوکری حاصل کرنا ہوتا ہے. تو ہمیں اس مقصد کو، اس ایم کو چینج کرنا ہے. جب اس کو چینج کریں گے تو پھر ہمارا بچوں میں انٹرسٹ بھی پیدا ہوگا، رکاوٹیں بھی دور ہونا شروع ہو جائیں گی، بچے اسکول آنا بھی شروع کریں گے. لیکن اب اس وجہ سے انہیں پتہ ہے کہ ڈگری مل جانی ہے اور نوکری بھی مل جانی ہے. صحیح بات. تو نوکری مل جانی ہے تو پھر ہم کیوں پڑھیں؟ اچھا، جیسے اب آپ نے پی ایچ ڈی کیا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں پہ بہت سارے لوگ انٹر کر لیتے ہیں یا ایم اے کر لیتے ہیں، بس وہ وہاں پہ انف کر دیتے ہیں، آگے نہیں پڑھ پاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، آپ کا بڑا اہم کوسچن ہے.
میں بھی اس پہ بڑا سوچتا تھا کہ ہمارے ہاں پی ایچ ڈی حضرات جو ہیں، ریسرچ اسکالرس جو ہیں، پی ایچ ڈی اسکالرس بہت کم ہیں. ایون کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ 2002 میں جب ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کو چیئرمین بنایا گیا تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن کا، اس وقت انہوں نے فگر دی تھی کہ 1948 سے لے کر 2002 تک ہمارے پاس پی ایچ ڈی اسکالر صرف 3920 تھے بس. یعنی پوری ہسٹری میں ہمارے پاس کتنے پی ایچ ڈی اسکالر ہیں؟ صرف 4000، یعنی 3920. تو اس کی وجہ جو وہ میں بڑا غور کرتا تھا، تو اس کی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ہماری جو پڑھائی ہے، جو تعلیم ہے، اس کا ایک روٹین ہے کہ ہم نے یہ پڑھ لیا، جو پیپر اچھے دے دیے تو نیکسٹ اسٹینڈرڈ میں چلے گئے، نیکسٹ گریڈ میں چلے گئے، اور چند مخصوص کتابیں ہیں، مخصوص چیپٹر ہیں، اس کو پڑھ لیا اور آگے چلتے گئے بس. لیکن ایم اے کے بعد جب ایم فل میں آتے ہیں تو وہاں تعلیم کا سسٹم بالکل چینج ہے. وہاں آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے. تو ریسرچ کرنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور بالکل ایک نئی چیز ہوتی ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس اس سے عادی نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے ایم اے تک آ کے اسٹوڈنٹ بھاگ جاتے ہیں، پھر وہاں اسٹاپ کر لیتے ہیں. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایم اے تک اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے جاب، ان کا جو تعلیم کا اصل مقصد جو تھا، جو پہلے میں نے کہا کہ صرف نوکری لینا ہے، تو وہ نوکری ان کو مل چکی ہوتی ہے، اب آگے کیوں جائے. تو اگر اس میں ہم شروع سے ہی بچوں کو ریسرچ کا ماحول بنا کے دیں، ان سے تحقیق کروائیں، ان کو معاشرے کی مختلف چیزوں پر ریسرچ کروانا شروع کریں، تو پھر ہمارا جو ہے وہ بچے آگے تک بھی آنا شروع کریں گے. تو ایم اے اور ایم فل میں بہت ڈفرینس ہے. یعنی یہاں تو صرف ایک آپ نے کتاب اٹھانا ہے، پڑھنا ہے اور پیپر دینے، آگے چلے جانا ہے. لیکن ایم فل پی ایچ ڈی میں آپ نے ریسرچ کرنی ہے، تب آپ آگے جائیں گے، ورنہ نہیں ہو سکتا. آپ ہمارے ویورز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اس چینل کے حوالے سے اس چینل کے توسط سے میں عام سامعین کو، ناظرین کو، اپنے دوستوں کو، بچوں کو یہ نصیحت تو نہیں، نصیحت تو بڑے لوگ کرتے ہیں، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ علم حاصل کریں اور اس علم کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں. یعنی آپ میتھ پڑھ رہے ہیں، فزکس پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کام کریں. آپ عملی زندگی میں وہ چیزیں نظر آنی چاہیے. آپ اسلام کو پڑھ رہے ہیں تو اسلام آپ کی عملی زندگی میں نظر آنا چاہیے. آپ علم حاصل کریں، اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں، اخلاقیات کو سیکھیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں. یعنی یہ فرق نظر آنا چاہیے کہ یہ بچہ میٹرک پاس ہے اور یہ بچہ کبھی اسکول نہیں گیا. یہ فرق ہمیں نظر آنا چاہیے. ایون ہمارے چلنے کے اسٹائل سے، بولنے کے طریقے سے، ایون کہ گاڑی پارک کرنے کے طریقے سے بھی ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ یہ ایک پڑھا لکھا شخص ہے، اس کو علم ہے کہ گاڑی کس طرح سے پارک کرنی ہے، کس طرح سے روڈ پہ چلنا ہے، رائٹ سائڈ کون سی ہے، رانگ سائڈ کون سی ہے. یہ ہمارے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر سمجھیں کہ ہمارا علم جو ہے وہ سوری ٹو سے کہ وہ علم ہمارا کسی کام کا نہیں، اگر اس کو ہم عملی زندگی میں نہیں لے کر آتے. اور کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، یعنی اپنی قابلیت میں اضافہ کریں. جتنی آپ میں قابلیت زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کی معاشرے میں عزت بھی ہوگی، آپ کو ارننگ بھی اتنی زیادہ ہو جائے گی اور آپ سے لوگوں کو فائدہ بھی زیادہ ہوگا. تو کوشش یہ کریں کہ اپنی قابلیت میں اضافہ کریں. قابلیت میں اضافے کے لیے علم کا حاصل کرنا لازم ہے. صحیح کہا آپ نے بالکل. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اس پروگرام کو یہیں پہ آپ سے اجازت چاہیں گے اور آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور ہمارا انٹرویو کیسا لگا پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ انٹرویو تک کے لیے اللہ حافظ.